बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ वलीद शेख हाजिर खिदमत है। नादरीन, इसराइल की वहशियाना बमबारी गज़ा में जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 40,000 फ़लस्तीनी कत्ल हो चुके हैं, 90,000 ज़ख्मी हैं और 10,000 अभी तक मिसिंग हैं। 60% रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अभी तक तबाह हो चुकी हैं, 88% जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं और 65% जो रोड्स नेटवर्क है वो भी तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से जो फूड एड है वो भी गज़ा के हर इलाके तक नहीं पहुँच पा रही है। एंटोनियो गुतेरेस जो UN के सेक्रेटरी जनरल है, उनका कहना यह है कि फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर अब कोई भी इलाका महफूज नहीं है, हर इलाका किलिंग जोन बन चुका है। इसके अलावा फ़लस्तीनियों के ऊपर एक और मुसीबत ये आन पड़ी है कि अब कहत और अशिया खुर्दनोश की किल्लत की वजह से भी वहाँ पर अमवात हो रही हैं। तो यानी एक तरफ तो ये मुसीबत है कि डायरेक्ट जंग के नतीजे में जो वहाँ पे रोज़ 140 बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बच्चे और जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों और औरतों की है। रोज़ वहाँ पर 35 लोग मिसिंग हो रहे हैं, रोज़ वहाँ पे 300 के करीब ज़ख्मी हो रहे हैं और रोज़ 500 बम्स वहाँ पे बरसाए जा रहे हैं। इस सिचुएशन को सामने रखते हुए मुस्लिम उम्मत की खामोशी वहशतनाक है। मुस्लिम उम्मत की तरफ से होना तो ये चाहिए था कि दो टोक मौक़िफ़ रखा जाता और फ़लस्तीनियों की हिमायत की जाती, मगर आपने OIC के इजलास में, जिसके अंदर 57 ममालिक शामिल हैं, आपने देखा कि उनकी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी के स्टेटमेंट्स आए हैं और कोई भी अमली इक़दाम नहीं किया गया। ये तमाम ममालिक अपने माशी वसाइल और बेपनाह कुदरती वसाइल की वजह से ये ताकत रखते थे कि अमेरिका और इसराइल के ऊपर प्रेशर डालते कि वो जंग बंदी करें और वहाँ से फ़लस्तीन गज़ा की से पीछे हट जाएँ। मगर उसके बावजूद आपने देखा कि अभी तक 90 दिन गुजर चुके हैं और कोई एड के लिए भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सेनेटर मुश्ताक अहमद जो धरना दिए बैठे थे इस्लामाबाद में, आपने देखा कि किस तरह से पूरी रियासत ने उनका ब्लैक आउट किया। आप PSL की बात करें तो PSL के अंदर कुछ लोगों ने जब फ़लस्तीन का नारा बुलंद करना वहाँ पे शुरू किया, फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी शो करना चाहिए, उसका फ्लैग लहराना चाहा, तो पुलिस ने उन्हें ज़दोकोब किया। इसके बरक्स मगरबी दुनिया की बात की है तो मगरबी दुनिया में फ़ुटबॉल स्टेडियम्स और क्रिकेट स्टेडियम्स में ये सब इस किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद उनके हुक्मरान की तरफ से ऐसा कोई रवैया इख्तियार नहीं किया गया। मगरबी हुक्मरान का तासुब पसंदाना रवैया तो हमारे सामने है कि वो किसी उसूल और ज़ाब्ते को नहीं मानते, मगर मगरबी इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर्स की बात की जाए तो वो बवांगे दौल एहतजाज कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं। अब तक 5,000 से ज़ायद वहाँ पे एहतजाज हो चुके हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको थ्रेट्स दी जा रही हैं, रस्टिकेट करने की थ्रेट्स दी जा रही हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ हैं उन्हें विदहोल्ड किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद वहाँ के ये गैर मुस्लिमों की बात की जा रही है। वहाँ के स्टूडेंट्स उसके बावजूद फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर मुसलमान स्टूडेंट्स, मुसलमान यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर गज़ल नाइट्स मनाई जा रही हैं, यहाँ पे कॉन्वोकेशन इवेंट्स में पार्टीज़ की जा रही हैं। और इसके बरक्स आप मगरबी स्टूडेंट्स में कॉन्वोकेशन इवेंट्स की वीडियोस जो आई हैं सामने, उनको देखें तो वहाँ पे आपके सामने कॉन्वोकेशन इवेंट्स में वो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ फाड़ रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ एहतजाज, फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सबसे ज़्यादा चीज़ तशवीशनाक है वो मुसलमान यानी मजहबी पेशवाओं की तरफ से इतना एक्टिव किरदार नहीं अदा किया जा रहा। ख़ास तौर पे पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स, हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स में उलमा की तरफ से एक एक्टिव किरदार अदा किया गया था, मगर आप देखें कि अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ भी जंग हो गई है। यानी 267 मसाजिद को तबाह कर दिया गया है और उसके अंदर वीडियोज़ भी सामने आई हैं कि जिसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में तौहीन की गई है, वहाँ पे कुरान को जलाया गया है, मगर उसके बावजूद मजहबी पेशवाओं की तरफ से कोई भी रद्द अमल नहीं आया है। इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए हमने एक एक्सपर्ट पैनल तश्कील दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनका तारुफ करवाते हुए। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन, इंतहाई तहकीक के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं मुफ्ती डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी, जो इस हवाले से फ़लस्तीन के कॉज़ के लिए इंतहाई सरगर्म रहते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनका तारुफ करवाते हुए डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मुसलमानों की तरफ से जो ये रवैया देखा जा रहा है, एक खामोशी है, यानी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जुल्म व बर्बरियत इसराइल ने जारी की हुई है और मगरबी हुक्मरान फुल सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल की।
मगर मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की हिमायत नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला फ़लस्तीन हमारा ईमानी मसला है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ गज़ा या रफ़ा बॉर्डर के साथ नहीं है। जब आप फ़लस्तीन के जोग्राफ़िया की बात करते हैं तो मुसलमानों का दूसरा हरम, जिसे हम बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा के नाम से जानते हैं, वो फ़लस्तीन में ही मौजूद है। और गज़ा या रफ़ा में आप 7 अक्टूबर से ताहाल महीनों पर मुहित इस जंग को, जिसकी आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो मालूम ये होता है कि ये जंग कम बेश 100 बरस से इस ख़ित्ते के अंदर जारी है। जी तो इसका जो मरकज़ है वो बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन है। ये बात सिर्फ़ गज़ा की मसाजिद या वहाँ के मदारिस या नाउज़ु बिल्लाह वहाँ होने वाली कुरान मजीद की तौहीन या हुज़ूर अलैहिस्सलाम में शान अक़दस की शान अक़दस में नाउज़ु बिल्लाह तौहीन के मसले से ही सिर्फ़ मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि खाना काबा के बाद हमारा दूसरा हरम मस्जिद अक़सा है। और इसराइली फ़ौजें दरअसल उसी हमारे दूसरे हरम की हुर्मत को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक पामाल करना चाहती हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि ये बात हमेशा हमें समझ लेनी चाहिए कि उम्मत का तसव्वुर वो कलमा तौहीद और रिसालत के साथ जुड़ा हुआ है। और एक ऐसी हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने इस पूरी बात को और इसके असबाब को और इलल को बयान कर दिया, वो ये है कि अतराफ़ व अकनाफ़ आलम से एक वक्त ऐसा आएगा कि उम्मत पर फ़ौजें हमलावर होंगी। जी फरमाया कि तुम्हारा रोब दुश्मन के दिलों से निकाल लिया जाएगा, दुश्मन का रोब तुम्हारे दिलों में डाल दिया जाएगा, और तुम्हें दुश्मन इस तरह से अपने गम व गुस्से में बहा कर ले जाएगा जैसे सैल रवां खसो खाशाक को बहा कर ले जाता है। तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका सबब क्या है? तो फरमाया तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। पूछा गया वहन क्या है? तो फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाहु अकबर। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस डिसेंसिटाइजेशन का शिकार है, उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि हमारे अंदर से उम्मत होने का तसव्वुर तकरीबन नापैद हो गया है। दूसरी तरफ दुनिया की मोहब्बत और शहादत की नापसंदीदगी ने हमें अपनी दीनी हमीयत और गैरत से इस कदर दूर कर दिया है कि आज अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों का कुछ तो खून किया जा रहा है, जेनोसाइड, ये जंग नहीं है। ये जंग वो होती है जहाँ दूसरी तरफ से एक कोई रेगुलर आर्मी आपके ख़िलाफ़ अगर कहीं खड़ी हुई है या कहीं मेजर आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। ये जंग दरअसल गज़ा के उन मासूम बच्चों के ख़िलाफ़ है कि जो गज़ा के अंदर तकरीबन कोई 55 से 60% से ज़्यादा आबादी आप जानते हैं कि बच्चों की है। और मैं ये समझता हूँ कि गज़ा में शहीद होने वालों की तादाद 30-40 हज़ार नहीं है, बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन गज़ा के अंदर तबाह हो चुका है। आप अंदाज़ा कीजिए कि वर्ल्ड वॉर में जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम्स गिराए गए हैं, अगर आप उस कुल बारूद का अगर आप वज़न करें तो वो तकरीबन को 13,000 टन बनता है। लेकिन 360 किलोमीटर के एक छोटे से हिस्से पर 80,000 टन से ज़ायद बारूद गिराया गया है, जिसमें बिला मुबालगा जो अब मैस ग्रेव्स बरामद हो रही हैं। आप देखिए किस तरह से बिल्डिंग्स जो है वो ज़िंदा इंसानों की कब्रें बना दी गई। तो कम अज़ कम भी अगर मैं एक मोहतात अंदाज़ा लगाऊं तो लाखों अफराद, जिसकी तादाद 10 लाख तक भी हो सकती है, क्योंकि 23 लाख में से अब 13 लाख अफराद अगर रफ़ा बॉर्डर पर हैं, तो लाखों की तादाद में अफराद जो है वो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक शहीद हो गए। ये जेनोसाइड है। और इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन जंग इस वक्त आलमी ताकतों की तरफ से गज़ा के मुसलमान निहत्ते मासूम शहरियों बच्चों के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक वॉर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बग़ैर पायलट्स के इस वक्त जो जहाज़ हैं वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ख़ुद एक हदफ मुकर्रर करते हैं, बमबारी करते हैं, तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए कि एनवायरनमेंट को इस वक्त दुनिया का सबसे मोहलिक हथियार कहा जाता है कि जब आप एनवायरनमेंट को वेपनाइज कर देते हैं, पम्प स्टेशंस तबाह कर दिए जाते हैं, फेमिन और स्टारवेशन को आम कर दिया जाता है, तो नतीजा यह है कि आज हकीकी माना में आपको गज़ा के अंदर आपको करबला बरपा नज़र आती है। तो गोया कि अगर मैं आपके इस सवाल के जवाब को मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि इतने बड़े पैमानों पर मुसलमानों का कुछ तो खून, अगरचे देखिए अफ़गानिस्तान, इराक़, कश्मीर, यमन या आप अगर सीरिया की बात करते हैं
یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں بھی اگر کسی ایک معصوم انسان کا خون بہتا ہے تو وہ لائق مذمت ہے، لیکن فلسطین کا معاملہ مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ مسجد عمری الکبیر شہید ہو گئی، حضرت سیدنا ہاشم بن عبد مناف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا مزار شریف وہیں تھا، اسے منہدم کیا گیا۔ کتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے جو مونومنٹس تھے وہ طاقت و تاراج کر دیے گئے، یہاں تک کہ جو کرسچن کمیونٹی کا پورفیریس چرچ تھا غزہ میں، اس پر بھی بمباری کی گئی، اور آج وہاں قطرہ قطرہ پانی جو ہے وہ لائف ان اے ڈراپ آف واٹر لوگ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس وقت بہت بڑے پیمانے پر دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہو گئی۔ یا تو وہ لوگ ہیں جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں رہنے والی عوام ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری طرف وہ بے حس اور بے شرم لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقیقی معنی میں جو انسانیت کا دکھ اور درد تھا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو فراموش کر دیا ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان امریکہ اور برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو کہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر اس تکلیف اور دکھ کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ماڈرنزم کے اندر جب انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر ان کو دھوکہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ ہیومن رائٹ سب سے اعلیٰ اور بالا ہوتے ہیں، اب پتہ یہ چل رہا ہے۔ اینجلینا جولی جیسی عورت نے کہا، جو ایک زمانے میں ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی ایک یعنی فلیگ بیرر رہی، اس نے کہا کہ جناب یہ تو ہیومن رائٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو 7 اکتوبر کے بعد کی دنیا نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی جو مہم پوری دنیا کے اندر چلی تھی، فلسطین کے شہداء کی خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک نئی زندگی اس دور جدید کے اندر عطا کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شہداء فلسطین کے خون کی برکت سے صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی حکمران ضرور امت مسلمہ میں اٹھے گا، جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین اور بیت المقدس ہم ریکیپچر کریں گے، اور مسجد اقصیٰ میں انشاءاللہ ہم نماز فتح ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صابر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی گزشتہ 10 دنوں کے اندر جو UN رن اسکولز ہیں، جن کو شیلٹر ہومز بنا دیا گیا، اس کے اندر اسرائیل کی طرف سے تیزی دیکھی گئی ہے بمباری میں، تو کیا یہ ٹروز ٹاکس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے؟ کیونکہ ابھی گزشتہ 10 دنوں کے اندر 9 UN رن اسکولز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ کی بات ہے کہ جو 9 دن کی آپ نے بات کی ہے، اگر آپ پورے ان 9 ماہ کی بات بھی کریں تو اس جنگ میں بڑی شدت نظر آتی ہے۔ یعنی کبھی بھی کہیں پر آپ کو 76 سال کی اس تاریخ میں، ماں سوائے کہ 1948 میں کہ جب غاصب صہیونی ریاست کو قائم کیا گیا تھا، اس دن ایک دن کے اندر 600 دیہاتوں کے اندر مسکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ 7 اکتوبر کے بعد کی جو جنگ ہے، یہ جو جینوسائیڈ کی جا رہی ہے، جو نسل کشی کی جا رہی ہے، اتنی شدت کیوں ہے؟ بہت شدت ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے۔ اس کی وجوہات مثلاً ایک یہ ہو سکتی ہے جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یا پولیٹکس کے ویو سے، کہ یہ جو خطے کے اندر جو ان کے منصوبے تھے، مثال کے طور پہ آخری منصوبہ جو ان کا ناکام ہوا، اکنامک کوریڈور، وہ اکنامک کوریڈور بھی تھا، اور اس سے پہلے داعش تھا جو اس خطے سے نابود ہو گئی، جس کو یہ لائے تھے اپنے اس گریٹر اسرائیل یا اس منصوبے کو تکمیل کرنے کے لیے جس کو 1978 کے بعد سے بریک لگی ہوئی ہے، جو آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ لہٰذا اب ان کے پاس کیا ہے، یہ اس خطے کے اندر کیا چاہتے تھے، یہ اس ویسٹ ایشیا کے اندر ان کے کیا منصوبے تھے، خود ان کے تجزیہ نگاروں کی وجہ سے۔ میں آپ کو یعنی کچھ امریکی تجزیہ نگاروں نے کہا، کچھ خود صہیونی مبصرین یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ 7 اکتوبر کے بعد کی دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ خود اس بات کا اعتراف وہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے تمام تر جو منصوبے تھے وہ ناکام ہو گئے۔ کیا تھے؟ معاشی کنٹرول کو فل زیر تسلط لا کر اس پورے خطے کو، جو داعش کی وجہ سے یہ نہیں کر سکے، ناکام ہو گئے، از سر نو اس کو تکمیل تک لے جایا جائے۔ یہاں کی جو سیاسی قوتیں، جو چند ایک اس وقت جو بچی ہیں، کچھ ایک دو ہیں جو ان کو ریزسٹنس دے رہی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو یعنی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، یا اس خطے کی جو مزاحمتی تحریکیں ہیں، خود فلسطین کی سب سے بڑی تحریک جہاد اسلامی حماس، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ ان منصوبوں میں 7 اکتوبر کے بعد سے ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ ناکامی ان کو اس شدت کی طرف لے جا رہی ہے۔ یعنی بالآخر شدت کی کوئی وجہ ہے نا، کیوں ہے اتنی شدت سے، کیوں آپ نہتے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں سمجھاؤں کہ کوئی گیمز ہے، کوئی کھیل ہوتا ہے، تو اس میں ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے، ناک آؤٹ۔
جی یقیناً یہ بہت بڑا دکھ ہے، یہ بہت بڑا غم ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے شہید ہیں، بے گھر ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کے خیموں کے اوپر بھی بمباری کی جا رہی ہے، جلایا جا رہا ہے، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ میں کیا ہے کہ یہ ان کی ناکامی کھل کر سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہے. سامنے آ رہی ہے، لہذا یہ شدت ہے. اور پھر جو دوسری طرف آپ نے جو کہا کہ جو ڈیل ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے مذاکرات کی، اس میں جو ڈیڈ لاک ہے وہ کیا ہے؟ جی وہ ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں صہیونی جو یہاں پہ قیدی ہیں فوجی اور ان کو چھوڑا جائے. پھر دوسرا مطالبہ کیا ہے ہمارا کہ غزہ سے تمام صہیونی فوجیوں کا انخلا کیا جائے، جی ان کو نکالا جائے. یہ جائز مطالبات ہیں کیونکہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے، یہ تو ویسے بھی قابض ہیں. بالکل. تو جب یہ چیز اس پر یہ عمل درآمد نہیں کر پا رہے تو یہ حماس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے بھی اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ پناہ گزین جگہوں پہ، جیسے انہوں نے کہا کہ جنوب چلے جائیں، ہم وہاں پہ حملہ نہیں کریں گے. جب جنوبی غزہ میں لوگ آئے انہوں نے حملے شروع کر دیے، لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، وہ رفح کیمپ کے اندر وہاں حملہ نہیں کریں گے. لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کس سفاکیت کے ساتھ وہاں پہ حملہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ حماس کو گھٹنوں پہ لے آئیں. اور میں آپ کے یہاں پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے، حماس کو ختم کرنا غاصب صہیونی حکومت کا بہت پرانا خواب ہے جی جو کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. پہلی کوشش انہوں نے 2005 کے بعد 2007 میں کی تھی، 9 میں کی، 11 میں کی، 19 میں کی، پھر آخری 21 میں کی جو ماہ رمضان کی جنگ تھی. یہ ایک اور کوشش ہے، یہ نہیں ہو پائے گا، یہ ناممکن ہے. خود ان کے اپنے تجزیہ نگار اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اب حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا اس شکست کا بدلہ وہ کہاں لیں؟ اس ذلت کا بدلہ وہ کہاں لیں کہ دنیا کی اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس، دنیا کی ساری طاقتیں ان کے ساتھ، سب کچھ ان کے ساتھ. یہ کون ہے فلسطینی؟ یہ بیچارے نہتے ہیں، ان کا کون ہے؟ خدا کے سوا کون ہے؟ تو اب یہ اس ذلت اور رسوائی کو اپنے سر سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی گھٹیا اور انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکولوں میں، پناہ گزین جو بلڈنگیں ہیں وہاں کے اوپر بمباریاں کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس پوری جنگ کے اندر ناکام ہو گئے. اور میں آخری بات کہہ کے بس آپ کو اس کو ختم کروں، اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے کسی معاہدے کے تحت بھی، آپ یقین کیجئے کہ یہ فلسطینیوں کی کامیابی ہے. اور اگر نہیں بھی ہوتی تو بھی انشاءاللہ یہ فلسطینیوں کی کامیابی ہے. بالکل فلسطینیوں کی کامیابی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپسی آتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے اور خاص طور پہ مسلم امت کی جو خاموشی ہے اس سلسلے میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے بتلائیے گا یہ کہ خاص طور پہ جو یہودیوں کی طرف سے ایک ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ جا رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پلیجر سیک کر رہے ہیں فلسطینیوں کا قتل کر کے. اور ایویڈنسز یہ بھی شو کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک سے مرسنریز آ رہی ہیں اور جو پیڈ ٹروپس ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ وحشت ناک ایسے مظالم ڈھا رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر کہ جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. تو کیا یہ یہودیوں کی کوئی تاریخ ہے اس سلسلے میں، کوئی دشمنی ہے ان کو خاص طور پہ مسلمانوں سے؟ دیکھیے، ہم بحیثیت ایک ریلیجن جوڈائزم کے یا یہودیت کے خلاف نہیں ہیں، اور نہ ہی یہودیوں کے بحیثیت قوم ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. موجودہ اسرائیل اور فلسطین کے اس پورے معاملے میں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے زائنزم کی یا صہیونیت کی وہ تحریک برپا ہے کہ جس میں زیادہ تر اشک نازی جوز ہیں کہ جو اپنے اوریجن کے اعتبار سے وہ یہودی النسل نہیں ہیں. اچھا. اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ 10 کمانڈمنٹس کو پڑھتے ہیں جو ایکسوڈس میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اس کا بار بار تذکرہ ملتا ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ thou shall not kill. تو یہودیت میں بھی بحیثیت ایک دینی تعلیم یہ بات شامل ہے کہ کسی انسان کا قتل ناحق نہیں کیا جائے گا. جی. آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سامنے نہت معصوم بچے جن کی یعنی بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ روح اپنے جسم سے پرواز کر رہی. یونائٹڈ نیشنز کے 100 سے زیادہ افراد
انہوں نے مار دیے، صحافیوں کو نہیں چھوڑا. آپ دیکھیے کہ ریڈ کراس کے لوگوں کو، ریڈ کریسنٹ کے لوگوں کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر کشت و خون آخر انسانیت سے بالا ہو کر کوئی کیسے اس قدر وحشی پن کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکتا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تصور یہ ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم سے جینٹائلز کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. یہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں یہ ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس طرح دیگر انسانوں کے لیے دیگر چوپائے اور جانور اور پھول اور سبزیاں اور بوٹے بنائے گئے. تو گویا کہ یہ تمام تر انسانیت کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، انسلیو کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ جب جینیسس چیپٹر 15-18 کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ دا پرومسڈ لینڈ کا ذکر ہے کہ جس میں فرام یوفریٹس ٹو نائل، دریائے فرات سے نیل تک کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگوں کو، فرات ظاہر عراق میں ہے جی، اور نیل مصر میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پورا فرما دیا. جی. لیکن جو یہودیوں کا ایک خاص طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پیشن گوئی ہمارے لیے تھی اور نتیجتاً قرب قیامت میں یہ خطہ زمین ہمیں عطا کیا جائے گا. اور میں رمضان المبارک میں بھی بہت زیادہ اس پر ان ڈیٹیل بات کر چکا ہوں کہ آخر ان کے کیا مذہبی اور سیاسی نظریات ہیں اور کن بنیادوں پر یہ بیت المقدس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اب غور کیجئے کہ یہ جو آپ کو مسجد اقصیٰ میں یا بیت المقدس میں جو پورا آپ کو ریکٹینگل نظر آتا ہے، یہ کنفیوژن ہم مسلمانوں کو دور کر لینی چاہیے کہ یہ پورا حصہ مسجد اقصیٰ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ڈوم آف دا راک کی مسجد ہے جس کو مسجد صخرہ کہتے ہیں صرف وہی مسجد اقصیٰ ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو سلور گنبد والی مسجد ہے صرف وہی مسجد اقصیٰ ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں یہ گنبد اور یہ مساجد کی تعمیرات اس طرح سے نہیں تھی. کمپاؤنڈ اور مسجد یہ پہلے نہیں تھا. یہ جو پورا کمپاؤنڈ آپ کو، یہ پورا پورشن جو 4 دیواری سمیت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورے کا پورا مسجد اقصیٰ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شب معراج میں اس مقام پر اپنا قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے، تو آج بھی قبۃ الصخرہ کے قریب آپ کو قبۃ النبی ملتا ہے. اور یہ وہ قبہ ہے جس کے نیچے وہ مصلی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج ہے. جی. قبۃ الصخرہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. مسجد اقصیٰ یہ پورا احاطہ خانہ کعبہ کے بعد، اس کنفیوژن کو بھی ہم دور کر لیں. خانہ کعبہ کے بعد، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر آدم علیہ السلام نے فرمائی. اس دور میں 40 برس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا. تو یہ اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا دوسرا بڑا گھر ہے، ہمارا دوسرا حرم ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اس کی پوری اس کا پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اگر میں اس کو مختصر لفظوں میں بیان کروں تو میں یوں کہوں گا کہ اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، ان 3 بڑے مذاہب کے لیے، جن کو ریویل ریلیجنس بھی کہا جاتا ہے، تو ان تمام مذاہب کے لیے یہ خطہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. یہاں پر ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز بھی ہیں، یہاں پر جوش کمیونٹی کے لوگ بھی رہتے ہیں. مسلمانوں نے اس خطے پر کم و بیش 1400 برس حکومت کی ہے اور ہمیشہ یہاں دیگر کمیونٹیز کے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اور وہ لوگ جو یونائٹڈ نیشنز کے 2 ریاستی حل کا نعرہ لگاتے رہے، آپ دیکھیے کہ واضح طور پر نیتن یاہو یا اس کی ٹیم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہمیں ناخنوں سے لڑنا پڑا، تنہا لڑنا پڑا، تو ہم اس پورے خطے کو ختم کرنے کے بعد ہم یہاں پر اپنی صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور بعض روایات میں ہیں کہ یقاتلون علی الحق حتی تقوم الساعہ، کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہمیشہ رہے گا کہ اگرچہ دنیا کے تمام لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن وہ حق پر قائم رہیں گے اور اللہ کے رستے میں لڑتے رہیں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا ان کا آخری گروہ امام مہدی کے ساتھ جا کر ملے گا. کیا بات. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو فرمایا ہم ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المقدس میں اور اس کے اطراف میں بیت المقدس کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک دشمن کا منصوبہ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ دشمن نے اپنا منصوبہ بنایا ہے، چاہے وہ گریٹر اسرائیل کے نام پر ہو،
چاہے وہ پرومس لینڈ کے نام پر ہو، چاہے وہ ٹیمپل آف سولمن کے نام پر ہو، یا آپ اسے ان کی ہیکل سلیمانی، کوئی بھی نام آپ ان کو دے دیجئے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ہمارا ایک آخری مارکہ برپا ہوگا۔ جی یہودی اس آخری مارکے کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے وہ جوئش ایسکٹالوجی کے مطابق اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر پتھر اور ہر درخت کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر کہے گا کہ مسلمان آؤ اور اس یہودی کو قتل کرو، فرمایا سوائے غرقت کے درخت کے۔ آج جس طرح حالات تیزی سے اس عالمی صہیونی ایجنڈے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد شاید ایسا وقت دنیا میں برپا ہونے والا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب اسرائیل کے اندر ٹیمپل یونیورسٹی بنائی جاتی ہے، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے اندر وہاں کے پتھر ٹیمپل کے کیسے ہوں گے، اس کا دروازہ کیسے ہوگا، جو ریڈ ہیفر ہے اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کیسے ہوگی، اس کی کیسے حفاظت کی جائے گی، الٹار کی تیاری سے لے کر جو چیف ربائی ہے اس کے لباس کے سلوانے تک، جب وہ اپنی قوم کی تربیت اپنے ریلیجیس ڈسٹارٹڈ نیریٹو کی بنیاد پر اتنے بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں، تو آج مسلم دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں۔ یہ جو موجودہ دور میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرما دی ہیں۔ آپ اسلامک ایسکیٹالوجی کی روشنی میں علامات قیامت اور یہود کا مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ان 4 جنگوں کا مطالعہ کریں جو غزوہ خیبر، غزوہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور غزوہ بنو نذیر کی صورت میں، تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمیں آخر ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان دا اینڈ اس کا کیا نتیجہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں اور اپنے اندر اگر سینس آف یونٹی پیدا کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہم باہم جنگ و جدال میں لگے رہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک امت کے تصور کے ساتھ، اور وہ ہم ایک ہی بنیاد پر ایک ہو سکتے ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے فلسطین کے سلسلے میں، ایک وقفے کے بعد واپسی آئیں گے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فلسطین کے سلسلے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکریٹری فلسطین فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتلائیے گا کہ 7 اکتوبر، کیونکہ لوگوں کے یہ سوالات آ رہے ہیں کافی، کہ 7 اکتوبر کو جو حماس نے حملہ کیا ہے فلسطین اپنے دفاع میں اسرائیل کے اوپر، تو ان کے کیا اہداف تھے؟ یعنی کیا صرف و صرف ان کے اوپر حملہ کر کے پیچھے ہٹ جانا تھا؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اسرائیل کتنا زیادہ طاقتور ہے، اور اس کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ وہ انتہائی وحشت کے ساتھ اور انتہائی عجیب و غریب طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ ظلم و بربریت کے پھر پہاڑ توڑتا ہے۔ یہ بات واضح تھی ان کے سامنے، تو ان کے کیا اہداف تھے؟ پھر بھی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے بہت ہی سادہ سی بات ہے، جب یہ باتیں میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں کہ جو جنگ کے میدان میں نہیں ہیں، تو ہم سے کئی گنا زیادہ ان لوگوں نے اس بات پر سوچ بچار کی ہے، اس بات کی منصوبہ بندی کی ہے کہ اگر ہم 7 اکتوبر کو یہ آپریشن کریں گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیونکہ وہ 76-77 سال سے اس غاصب دشمن کا براہ راست مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور لہذا میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے، سامعین کے لیے، کہ یہ طوفان اقصیٰ کی جو پلاننگ ہے یہ گزشتہ 2 سال سے چل رہی تھی، یہ ایک دم سے نہیں ہوئی ہے۔ 2 سال سے اس لیے چل رہی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جو رمضان کے اندر جو جنگ کی گئی تھی، اس میں تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فلسطینیوں نے کوئی آپریشن کیا تھا اور غاصب صہیونی حکومت نے آ کے حملہ کیا تھا، بلکہ رمضان المبارک میں صہیونی فوج نے بغیر کسی اس کے آ کے حملہ کیا اور لوگوں کو قتل کیا، روزے کی حالت میں، تراویح کی حالت میں، نماز کی حالت میں، افطار و سحر کی حالت میں۔ تو لہذا ایک چیز تو یہ اس سوال کے اٹھانے والوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ غاصب دشمن کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو ہم کریں گے، وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے اور ابھی اس نے مزید یہ کرنا تھا، ان کی ٹیبل پہ یہ منصوبہ تھا کہ ہم نے ایک ایسا بڑا آپریشن کرنا ہے جس میں غزہ کے لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے، غزہ کو خالی کرنا ہے، حماس کو ختم کرنا ہے بالکل سرے سے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا۔ تو اس منصوبے کی اطلاع جب اسلامی مزاحمت کے لوگوں کو پتہ چلی تو وہ بھی ایک منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور جب ان کو ٹھیک لگا انہوں نے اس اپنے منصوبے کو امپلیمنٹ کر دیا۔
اور یقیناً جب 2 سال سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو تمام پلس مائنس اور ملٹی پلائی ڈیوائڈ ہر چیز کو انہوں نے دیکھ کر یہ کام کیا ہے کہ ہم کریں گے تو کیا ملے گا. اور ابھی بھی اس کی ایک دلیل اور یہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد ایک بھی فلسطینی آج تک، اگر لاکھوں بھی شہید ہو گئے ہیں تو ایک بھی فلسطینی کو کوئی ڈالر بھی دے کر خرید کر بھی ایک فیبریکیٹڈ ویڈیو بھی حماس یا فلسطینیوں کے خلاف نہیں بنوا سکا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کہ حماس نے یہ کیوں کر دیا. لہٰذا یہ بڑا ایک کیلکولیٹڈ، ویل پلانڈ ایک ڈیفینس کارروائی تھی. یونائٹڈ نیشن کا چارٹر، کئی ریزولوشن ہے، 3289 ایک ریزولوشن ہے جو کہتی ہے کہ جب آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہو، آپ کے حق کو غصب کیا جائے تو آپ کا یہ حق ہے کہ مسلح جد و جہد کریں. تو یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا ڈیفینس ہے جو انہوں نے کیا. لہذا بہت سوچ کے کیا اور وہ بھاگے نہیں ہیں. جی، جو قیادت ہے یحییٰ سنوار اور محمد زیف. ابھی محمد زیف کے بارے میں انہوں نے کہا، جو صہیونی میڈیا ہے خبریں چلا رہا تھا 4 دن پہلے کہ ہم نے قتل کر دیا، ماسٹر مائنڈ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن محمد زیف موجود ہے. صرف صہیونی میڈیا کے علاوہ دنیا کی کسی میڈیا نے اس خبر کو نہیں اٹھایا. کیوں؟ کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا. محمد زیف آج بھی وہاں پر موجود ہے، یحییٰ سنوار آج بھی غزہ کے اندر موجود ہیں، بھاگے نہیں ہیں وہ غزہ سے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں اکثر ابو عبیدہ ویڈیو پیغامات بھیجتے ہیں اور اپنی پالیسی بتاتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کا بعض اوقات شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے یہ کہ بھئی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کی اور ہم یہ بات کریں کہ یار انہوں نے سوچا نہیں تھا. انہوں نے بہت اچھے سے سوچا تھا، بہت اچھا پلان کیا اور جو کچھ کیا. بس میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہماری جو ذمہ داری ہے نا، دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. یعنی ہم اپنی استطاعت کے مطابق، ہر فرد، حکومتیں، عوام اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں. اگر حکومتیں مدد کر سکتی ہیں وہ مدد کریں، عوام ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں وہ آواز اٹھائیں. کوئی بات کر کے کر سکتا ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی وہ مفتی اعظم ہے، کوئی بھی ایک اس کی فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں کرے. کوئی کالمسٹ ہے، آپ صحافی ہیں، آپ یہاں پہ اینکر ہیں، بات کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری استطاعت کے مطابق یہ کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی ہم جان میں جان ڈالیں گے، ان کے مقصد کو تقویت دے سکیں گے. اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً یہ ایک ظاہری طور پر بڑا تلخ ٹائم ہے کہ بہت ساری شہادتیں ہیں، ظلم ہے، سب کچھ یہ نظر آ رہا ہے، لیکن یقین رکھیے کہ جو خدا کا وعدہ ہے وہ عنقریب ہے اور بڑی قربانیوں کے بدلے میں بڑی فتوحات ملتی ہیں انشاءاللہ. بڑے اہداف حاصل ہوتے ہیں اور بڑے اہداف میں ایک ہی ہدف ہے کہ فلسطین کی آزادی، نہر سے بحر تک. آج پوری دنیا کے فلسطینی یہی بات کہتے ہیں. مثلاً 70 لاکھ فلسطینی جو جلا وطن ہیں وہ آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہیں گھروں کی چابیاں لے کر. ان کا نعرہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی سرزمین پہ جانا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں جانا ہے، اپنے وطن جانا ہے. یہ کامیابی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مثلاً ناکامی تو تب ہوتی کہ جب وہ شکایت کر رہے ہوتے، جب انہوں نے رونا پیٹنا مچا دیا ہوتا. سلام ہے ان غزہ کے بچوں پر، یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں پر، یعنی ملبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ان بچوں پر سلام ہے جن کے گھروں، جن پہ بم گر رہے ہیں، ٹانگیں کٹی ہوئی گھوم رہے ہیں وہاں پر. یعنی دل پھٹتا ہے ان کو دیکھ کر کہ ہم کہاں پر ہیں اور یہ کہاں پر ہیں. تو لہٰذا جو بھی اس طرح کے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کا سوال اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آپ سوچئے کہ جو فرنٹ براہ راست کام کر رہا ہے وہاں پر وہ ان سب چیزوں کو میرا خیال ہے ہم سے زیادہ سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. بس ہم اپنی ڈیوٹی کو تعین کریں کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے. ہم سے کل ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب یہ ہیپننگ ہو رہی تھی فلسطین میں تو آپ کہاں تھے بھائی. یہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیا 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 نہیں کیا یہاں پر. یہ ہوگا کہ جب یہ فلسطین میں اس وقت ہو رہا تھا آپ تھے، آپ نے کیا کیا، یہ ضرور پوچھا جائے گا. بالکل درست فرمایا. میں بہت شکر گزار ہوں معزز مہمانوں کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی جس سے نتیجہ یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہودیوں کے یعنی مذہب جو جیوڈیزم ہے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ ہمیں جس چیز سے پرابلم ہے وہ صہیونیت یعنی زائنزم سے پرابلم ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے علاوہ وہ تمام انسانوں کو اپنے لیے جو ہے وہ جانور کی حیثیت سے سمجھتا ہے اور ان کا استحصال کرنا، ان کو مارنا، ان کا قتل کرنا اپنے لیے جائز سمجھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے خاص طور پہ ایک مسلم آئیڈینٹی کرائسس ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمیں اپنے جو دینی احکامات ہیں ان کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا جو مذہبی فریضہ ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں کہیں بھی ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. فرام دا ریور ٹو دا سی،
फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्री फलस्तीन। फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।